बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे कि सिंध महकमा ज़राअत में हुक्मरानों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ऐसे हैं जिनको काम किए बगैर घर बैठे तनख्वाहें मिल रही हैं। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी ने, जबकि दूसरे हिस्से में बात होगी खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर 20 लाख से ज़ायद खानदानों को पीने का साफ पानी ही मुयस्सर नहीं है। आखिर क्यों इन खानदानों को साफ पानी तक रसाई नहीं और वो लोग रोज़मर्रा की पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा करे हैं? इस पर बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया है कामरान अली शाह ने, जबकि आखिरी हिस्से में रुख करेंगे हम शहर मुल्तान का, जहां वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिस पर एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से शेख अरसलान। तो नाज़रीन, सबसे पहले सिंध में बात करेंगे करप्शन के किस्से की, जो बहुत आम है बिलखसूस इंजीनियरिंग से वाबस्ता महकमों में, क्योंकि तरक्याती स्कीम्स में 2 नंबरी के जरिए ठेके जारी करके रकम की बंदर बांट आसानी से हो जाती है। लेकिन सिंध में कुछ और महकमे भी हैं जहां पर करप्शन का फ़ायदा इंजीनियर या ठेकेदारों को नहीं, बल्कि बराह रास्त हुक्मरान जमात के लोगों और अफसरान को पहुंच रहा है। महकमा ज़राअत, जो सिंध में ज़राअत से सब्ज़ इनकलाब तो नहीं ला सका, लेकिन सियासी लोगों को खूब फ़ायदा पहुंचाता रहा है। ज़राए से मौसूल होने वाले दस्तावेज़ात के मुताबिक महकमा ज़राअत के ऑन फॉर्म मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हज़ारों अफराद जिनका ताल्लुक हुक्मरानों से है, जो घर बैठे हुए हैं और किसी किस्म का कोई इदारियाती काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद उन लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी साहब। मुगीरी साहब, आप सिंध में होने वाली करप्शन और गवर्नेंस की स्टोरी अक्सर बताते रहते हैं, आज महकमा ज़राअत की स्टोरी के अंदर की खबर बताइए ज़रा। जी, बड़ी मेहरबानी है, आपने जो है वो अच्छा तारुफ कराया हमारा। तो ये मैं अगर कहूँ कि ये एक सियासी रिश्वत है जो महकमा ज़राअत के ख़ास तौर पर ज़िले और डिवीज़न अफसरान जो हैं हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वालों को दे रहे हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं उनको सरकारी सतह पर तनख्वाहें दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, ये मेरे पास फहरिस्त है, ये हैदराबाद की है। हैदराबाद में कुछ 4000 ऐसे अफराद हैं जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट में डेली वेजेस पे भर्ती हो गए हैं। अच्छा, किया गया है, जिसको किसी को 30,000, किसी को 35 और 36,000 रुपये उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। मुश्किल से कोई 2-4 डजन होंगे जो वाकई काम कर रहे होंगे जेन्युइन तरीके से। बाकी जो हमारे सोर्सेज वो कह रहे हैं कि सब के सब कोई मुंतखब नुमाइंदे के हाउस पे है, कि कोई उसकी गाड़ी के साथ है, कोई गार्ड बना हुआ है, कोई उसकी ज़मीन को देख रहा है, कोई उसके कारोबार को दे रहा है, लेकिन तनख्वाह यहाँ से जा रही है क्योंकि उस ज़िले वाले अफसर को या डिवीज़न के अफसर को इन्होंने तैनात किया है, हुक्मरान जमात के लोगों ने तैनात किया है। तो इसीलिए 50-100 बंदे उनके रख दिए गए हैं। अच्छा, एक के। तो नतीजे में जो फिगर मिली है हमें, कोई 4000 से ज़्यादा लोग हैं और हाल ही में उन्होंने 11 करोड़ रुपये निकाले खजाने से, 11 करोड़ रुपये निकाले ताकि उनको तनख्वाहें दी जा सके। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका असर लेते हुए उनके बराबर वाला जो अजला है जामशोरो, उसने भी जो बिस्मिल्लाह कर दी, उन्होंने भी कोई 3-4 हज़ार लोग रख दिए। ठीक, उनको भी 3-4 करोड़ रुपए चाहिए थे, उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए निकाल के वहाँ पर जो है बंदर बांट किए। ठीक है। तो जो हमारे ज़रा है उनका कहना है कि इसी दौरान जामशोरों में थोड़ा मसला ये हुआ कि जहाँ से पेमेंट इनकी हो रही, उन्होंने जो है पंगा किया कि भाई नहीं, आपके पास अप्रूवल नहीं है, कहाँ है सेक्रेटरी साहब का अप्रूवल, कहाँ है डीजी साहब का अप्रूवल। ठीक, तो उनको ये ऑफर दी गई कि आप भी हमें 5-10 बंदे दे रहे, आपके बंदे भी हम फिट कर रहे हैं। अच्छा, तो जो डायरेक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है वो रिटायर होने वाला है, उन्होंने कहा वैसे भी मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे बंदे को इधर, बेटे को इधर फिट करो और मेरे दूसरे रिश्तेदार को। ठीक है। तो 2-3 उनके घर के अफराद वहाँ फिट हो गए और जो लोग उनको सपोर्ट करने वाले उनके बंदे फिट हो गए। यही सूरत हाल मीरपुर खास की हमें सुनने में आई है कि वहाँ भी इस तरह से 3-4 हज़ार अफराद को जो है डेली वेजेस पे भर्ती करके, तो उनको ये सियासी तौर पर जो हुक्मरान जमात के लोग हैं जो इनको तैनातियाँ कराते हैं, पोस्टिंगें करते हैं, सियासी रिश्वत दी जा रही है। उनके बंदों को वो काम उधर करेंगे, हमारे मुंतखब नुमाइंदे के पास, हमारे वडेरे के पास, हमारे हुक्मरान जमात के ताकतवर शख्स के पास तनख्वाह यहाँ से जाएगी। तो ये एक और जुल्म है
اچھا مغری صاحب یہ تو بتائیں کہ ڈیلی ویجز پر پہلے تو بھرتی کیوں کیا جاتا ہے، اور اگر کیا جاتا ہے تو کیا ہزاروں کی تعداد میں بھرتی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اہم بات آپ نے بتائی، کیونکہ سندھ میں نوکریوں پہ پابندی ہے تو براہ راست یہ بھی بھرتی نہیں کر سکتے۔ بالکل، اب ڈپارٹمنٹ کو لوگ تو چاہیے نا، جو ریٹائر ہو گئے ان کی جگہ پہ نئے بندے تو چاہیے جو کام کریں۔ ہاں تو یہ اس کے بہانے پہ کچھ کام والے بندے بھی رکھتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سارے 100% نہیں، 5-10%، 15% وہ کام والے بندے بھی ڈیلی ویجز پہ بھرتی کرتے ہیں تاکہ ڈپارٹمنٹ کو چلایا جائے، اس کے کام کو چلایا جائے، یہ پروویژن ہے۔ ہاں ظاہر ہے، دکھانا بھی تو ہے نا کہ بھائی کام ہو رہا ہے، اگر وہ بھی نہیں رکھیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ ابھی ہوتا کیا ہے کہ دکھاتے ایک ہیں کرتے دوسرے ہیں۔ اب میرا جو سورس انہوں نے مجھے جو فہرست دیے، انہوں نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میجارٹی 80-90% وہ لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں، اگر ان کی بایو میٹرکس لگائے جائے، چیک کیا جائے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور میجارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو یہاں تک مجھے کچھ نام بھی ٹک کر کے دیے، یہ فلاں ایم پی اے کے پاس ہے، ایم این اے کے پاس ہے، یہ پارٹی کے پاس ہے۔ اس نے تصاویر بھی دکھائیں کہ یہ دیکھیں ویگو میں یہ اس کے پیچھے نعرے شعرے لگاتا ہے، اس کو بس تنخواہ مل کے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ سیاسی رشوت ہے جو ہمارے افسران جو ہیں وہ دے رہے ہیں، نیچے والے افسران۔ میں بڑوں پہ الزام نہیں لگاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کے نالج میں نہ ہو سکتا ہے ان کے نالج میں ہو، ان کو اتنا انہوں نے پریشر دیا ہو کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایگریکلچر بہت بڑا محکمہ ہے، بہت زیادہ ریسورسز ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ریسورسز ایگریکلچر کا محکمہ جو کاشتکاروں کو، جو زمینداروں کو، ان کو دینا چاہیے، اس کے بجائے جب آپ اتنے بڑے لیول پہ پیسے آپ نکال کے صرف ڈیلی ویجز کے ان بندوں کو آپ تنخواہیں دیں گے تاکہ جو ہمارا ہے خان صاحب ہے، جو وڈیرا ہے، جو ہمارا ایم پی اے ایم این اے ہے، جو پارٹی کا رکن ہے، وہ خوش رہے اور مجھے یہاں سے تبادلہ نہ کرائے، یہ تو بڑی ذاتی ہے۔ پھر کاشتکار جو ہے نا، پھر کہاں سے اپنے جو پروڈکٹس ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کر سکیں، کہاں سے اپنی چیزوں کو منڈی تک پہنچائیں، کیسے انوویشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ سرکار کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو میرٹ پہ آنے چاہیے، جو واقعی ضرورت مند ہیں، جن کی ڈگری ہونی چاہیے۔ ہاں مغری صاحب، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ اتنے لوگوں کو جب بھرتی کیا گیا تو کیا کوئی اشتہار دیا جاتا ہے ان کو؟ میں یہی بتانے والا تھا کہ کوئی اشتہار نہیں، ڈیلی ویجز پہ کوئی اشتہار نہیں ہوتا، ویسے بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اشتہار نہیں ہوتا، کم لوگوں کا انٹرویو کیا جاتا ہے، جو کام والے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو یہ کام آتا ہے، تو اسی پہ پھر ان کو 89 ڈیز پہ 89 ڈیز کے لیے دنوں کے لیے۔ اچھا، کیا مطلب صرف ان سے پوچھ کے کام پہ رکھ لیا جاتا ہے کہ آپ کو کام آتا ہے تو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں، چاہے ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ ڈگری ہو یا نہ ہو؟ جی ہاں، یہ پروسیجر ہے، یہ پروسیجر ہے۔ یہ تو کمال پروسیجر ہے، ویسے ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ ہمیں کام آتا ہے کہ نہیں آتا، ہم بھی کہہ دیں گے ہمیں کام آتا ہے بھائی۔ ہمارے پاس اتنے مزے نہیں جتنے گورنمنٹ میں مزے ہیں۔ گورنمنٹ اب نام ہے مزوں کا، مزے لے لو، مزے لوٹو اور خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی بالکل ایسے ہی ہے، خاص طور پہ جو آپ کے حوالی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، تو اب ایسے ہزاروں لوگوں کو آپ پال رہے ہیں، پہلے ہی آپ ہم پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے خواتین کو پیسے دے کے وہاں پر مشینیں دے کے ان سے سلائی کڑھائی کا کام لیا جاتا ہے، اور ہم لوگ ادھر جو ہے انکم سپورٹ کے نام پہ اربوں روپے دے کے بھکاری پیدا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نے ایک بیکاروں کی فوج پیدا کی، ایک طرف آپ ان لوگوں کو تنخواہ دے کے اس کا مطلب نکما بنا رہے ہیں نا۔ گھر بیٹھے جس کو تنخواہ ملے گی وہ کیوں کام کرے گا؟ بالکل ایسے ہے، سال 2 سال 3 سال کے بعد اس کی تو عادت ڈیولپ ہو جائے گی، وہ کام کا بھی نہیں رہے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بالکل، وہ جس کام کا ہوگا وہ اس کام کے قابل بھی نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، بالکل نہیں رہے گا، یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ اچھا مغیری صاحب، رشوت کی لین دین تو سنا ہے ہم نے، یہ سیاسی رشوت کیا ہے اور کیسے دی جاتی ہے یہ؟ دیکھیں نا، رشوت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیکہ لیا، اس کے عوض آپ نے کمیشن دی، آپ نے کسی بڑے افسر کو یا کسی چھوٹے کو پیسے لے کے آپ نے پوسٹنگ دلا دی، ہر مہینے وہ آپ کو دیتا رہے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ تو اس کی بات ہے کہ اگر کوئی محکمہ جب اس طرح کے معاملات کا شکار ہو جاتا ہے اور گورننس کے معاملات پہ ٹھیک سے نہ چلائے جا سکیں تو وہ محکمہ کبھی بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتا، اور جو اس کے ریزلٹس آنے چاہیے نا وہ بہتر ریزلٹس دے سکتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی ضرور کی جائے تاکہ اس کو بہتری کی جانب لایا جا سکے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे पीने के साफ पानी की, जिसकी किल्लत एक संगीन मसला है जो हमारे अवाम की ज़िंदगियों को शदीद मुतासर कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी लाखों ख़ानदान साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। देहात और दूर दराज इलाकों में ये मसला मज़ीद संगीन है, जहाँ पानी के ज़राए आलूदा हैं, या तो बिल्कुल ही वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, जबकि शहरी इलाकों में भी पानी के निज़ाम में बेज़ाब्तियाँ और नाकिस सफाई के इंतज़ामात की वजह से अवाम साफ पानी से महरूम है। इस पर बात करने पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली शाह। कामरान, सबसे पहले तो ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर ख़ानदानों को पीने के साफ पानी तक रसाई नहीं मिल सकी है, क्या वजह है? असल वजूहात तो नेगलिजेंस है और वो हुकूमत की जानिब से है, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की अगर बात की जाए तो जनूबी अजला में हालत इंतहाई ख़राब है। और अगर आदाद शुमार के हवाले से बात की जाए तो आदाद शुमार भी चौंका देने वाली है, और वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की 58 लाख से ज़्यादा ख़ानदान जो है, कुल जो तादाद है ख़ानदानों की 58 लाख से ज़्यादा है, और उसमें 20 लाख से ज़ायद ख़ानदान ऐसे हैं जिनको पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। कहीं पर लोग जो है जोहड़ों, तालाबों और दरियाओं का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं पर कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाता है जिसकी सफाई या उसका कोई वो नहीं दिया जा सकता, जमानत नहीं दी जा सकती। इसी तरह नलके का पानी भी अगर बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी रेशो भी इंतहाई कम है और उस पानी का मयार भी नाकिस बताया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब आए थे और यहाँ पे उन्होंने एक केस के हवाले से इस्तिफसार किया लोगों से, फिर उन्होंने खुद यहाँ पे एक टीम जो है भिजवाई और पेशावर जो कैपिटल है सूबे का, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी के नमूने लिए गए और वो नमूने जो है इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री में टेस्ट की गए। तो पेशावर की जो कैपिटल सिटी है यहाँ का पानी भी पीने के लिए मयारी नहीं है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता जो पीटीआई की दौर हुकूमत थी उसमें उन्होंने एक कमीशन का क़याम अमल में वो लाए थे और वो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट कमीशन का क़याम था, लेकिन उनका क़याम अमल में लाया गया, एक्ट जो है वो बनाया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद न होने के बराबर है। तीसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2010 से 2023 तक और 22 तक जो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ टाइम और ड्यूरेशन के बाद जो सैलाब आए थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। और एक बैन अक़वामी निजी इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर एक सर्वे की थी जिसमें यह बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो दरिया है उनका पानी भी पीने के लिए तो दरकिनार यहाँ की ज़राअत के लिए भी वो मौजूद नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी आलूदगी है और आलूदा पानी है कि वो ज़राअत के लिए भी मौजूद नहीं है। और अगर कोई इस पे ज़राअत तो एक तरफ रह जाता है, लेकिन बुनियादी इंसानी ज़रूरत है साफ पानी, तो कितने फीसद आबादी है जिसको साफ पानी मुयस्सर नहीं है? तकरीबन ये 20 लाख से ज़ायद ख़ानदान है और टोटल 35% आबादी सूबे की है जिनको पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जो नलके का पानी इस्तेमाल करते हैं या कुओं का पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि उसकी सफाई की भी कोई ज़मानत नहीं है क्योंकि उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। रिसेंट एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि पेशावर और नौशहरा के दरमियानी इलाके तारू जबा में इस वक्त भी जो ज़ेर ज़मीन पानी है, एक तो उसका लेवल इंतहाई गिर गया है, दूसरी बात यह है कि अब भी वो पानी आलूदा है और वहाँ पर एक निजी बैन अक़वामी तंजीम के जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। लेकिन जब हम गए और हमने वहाँ का दौरा किया, वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमने देखे तो उस प्लांट में भी जो पानी आ रहा होता है तो उसमें भी तकरीबन 20% जो कसाफतें हैं वो रह जाती है, और वो लोग जो वहाँ के लोग हैं वो मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोगों में हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो गई है। इसी तरह अगर बात की जाए हमारे जनूबी अजला के, तो
مبارک ہے. ڈی ای خان جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آبائی علاقہ ہے اور وہاں سے وہ الیکشن لڑ کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں, وہاں بھی پانی کا انتہائی بڑا مسئلہ ہے. اور ڈی ای خان کی جو ایم پی اے ہے احسان اللہ میاخیل, انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے ایک آواز اٹھائی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو رہی ہے. کہ آج کل بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے آ گئے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ بھی پانی کو اس طرح سے فلٹر نہیں کیا جا سکتا؟ اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی ایک ماہر سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب زیر زمین پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ آلودہ ہو جائے تو پھر اگر آپ 2-3 دفعہ پانی کو فلٹر نہیں کریں گے تو اس سے وہ کثافتیں نہیں نکلیں گے. اور وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا تو اس سیلاب کی وجہ سے زیر زمین پانی کا جو ذخیرہ ہے کہ پانی کو 2-3 بار فلٹر کیا جا سکے. نہیں, اس فلٹر پلانٹ میں ایسا ہے کہ پانی جب نکلتا ہے تو وہ ایک ٹینکی میں جاتا ہے, اور جب ٹینکی میں جاتا ہے تو وہاں سے پھر پانی فلٹریشن پلانٹ میں آتا ہے, اور فلٹریشن پلانٹ میں فلٹر ہو کر پھر ڈائریکٹ لوگوں کے گھروں میں نلکوں کے ذریعے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یا وہاں پہ جو فلٹریشن پلانٹ کے باہر نلکے لگے ہوئے ہیں وہاں سے لوگ جو ہے وہ پانی گھروں کو لے کر جاتے ہیں. تو ایک ہی ذریعہ ہے. وہاں پہ جو فلٹریشن پلانٹ میں موجود عملہ تھا ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ٹینکی میں ہم گولیاں بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ پانی کے اندر سے یہ کثافتیں نکل جائے, لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 20% کثافتیں تو رہی جاتی ہے. اسی طرح پی سی ایس آئی آر لیبارٹری کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے ایسے, اور خصوصاً جو ہماری سیاحتی مقامات ہے اور وہاں پر جو پہاڑی علاقے ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ان علاقوں کا پانی انتہائی صاف و شفاف ہوا کرتا تھا, لیکن اب وہاں بھی جو آبادی کا تناسب بڑھ گیا ہے اور شہری آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے, باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہاں پر بھی پانی میں آلودگی جو ہے اب شامل ہو رہی ہے. اور وہاں کی زیر زمین پانی میں بہت سی جگہوں پر ایسی کثافتیں موجود ہوتی ہے جو لوگوں کو بیمار کرنے کا باعث بنتی ہے. اس میں جراثیم ریشو جو ہے انتہائی زیادہ ہے. پراپر کام نہیں کر رہے ہیں, سسٹم اس طرح سے نہیں ہے کہ اسے 2-3 بار فلٹر کیا جا سکے, تو صاف پانی نہ ملنے سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. تو کیا صاف پانی کے لیے کوئی اسکیم متعارف کروائی گئی کے پی حکومت کی جانب سے؟ کے پی حکومت کی جانب سے یہ کمیشن بنایا گیا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. کمیشن بنایا گیا اور کمیشن نے اس وقت صرف یہ کیا ہے کہ جو زیر زمین پانی کا ذخیرہ ہے اس کا لیول جو ڈاؤن ہوا ہے تو اس حوالے سے وہ اقدامات کر رہے ہیں, اور شہروں کے اندر جو بڑے بڑے سروس اسٹیشن لگائے جاتے ہیں یا شہری خود ڈگنگ کرتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں تو اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. لیکن شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی پھر بھی نہیں ہو سکی کیونکہ فلٹریشن کا مسئلہ انتہائی گمبھیر صورت اختیار کر گیا. پشاور میں بھی مختلف جگہوں پر ایسے فلٹریشن پلانٹ ہیں جو سالوں سے بند پڑے ہوئے ہیں. جو نلکے کا پانی گھروں میں جاتا ہے تو اکثر جگہوں پر بوسیدہ اور پرانے پائپ لگے ہوئے جس میں نالیوں کا گند بھی اسی میں شامل ہو کر گھروں کی طرف جاتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس کا ذائقہ انتہائی خراب ہوتا ہے بلکہ ایک عجیب قسم کی بدبو کی وجہ سے بھی لوگ وہ پی نہیں سکتے. تو بہت سی جگہوں پر ایسے مسائل ہیں. اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی یہاں کے واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی WCSP کے سربراہ سے اور ان کے ترجمان سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے مختلف جگہوں پر یہ پائپ تبدیل کر رہے ہیں اور پانی کا معیار بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن تاحال اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے جس سے عوام کو سہولت میسر ہو. پشاور کے مختلف جگہوں پر WCSP یا ضلعی انتظامیہ کے جو پمپ سٹیشن ہے, پانی کے پمپ سٹیشن ہے, وہاں پر بھی اب مٹی اور جو ریت ہے وہ پانی میں آنا شروع ہو گیا ہے. مختلف جگہوں پر لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ یہاں پہ مٹی اور ریت جو ہے وہ پائپوں میں آ رہی ہے. اس حوالے سے بھی WCSP نے اقدامات شروع کیے تھے. 2-3 پمپ سٹیشنوں کو انہوں نے بحال تو کیا تھا لیکن باقی پر تاحال کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے کئی فلٹریشن پلانٹس ایسے ہیں جو سالوں سے بند پڑے ہیں. تو سالوں سے بند پڑے فلٹریشن پلانٹس کو فعال کرنے کے لیے, اس المیے کے خاتمے کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟
موجودہ حکومت کی جانب سے تو موجودہ حکومت تو صرف اس وقت جو ہے وہ دھرنوں میں لگی ہوئی ہے، احتجاج میں لگا ہوا ہے موجودہ حکومت، اور کوئی ایسا کام نہیں جو عوام کی ریلیف کے لیے ہو وہ کرے۔ اگر آپ اسمبلی میں کسی بھی ایم پی اے سے پوچھیں، کسی بھی منسٹر سے پوچھیں تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں عوام نے کام کے لیے نہیں بلکہ ہمیں عوام نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسمبلی بھیجا ہے اور ہم ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو مسئلہ تو یہاں پہ اٹک جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سوات، مانسہرہ اور شمالی وزیرستان کے خاندانوں کے گھروں میں پانی دستیاب نہیں ہے، تو وہ پانی کے بغیر آخر گزارا کر کیسے رہے ہیں؟ وہاں پر ایسا ہے کہ جوہڑ ہے، تالاب ہے اور بہت سی جگہوں پہ دریائے ہیں، نہریں ہیں جس سے پانی برکھر لایا جاتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ کنویں کھودے جاتے ہیں، خصوصاً میں اگر آپ کو بتاؤں وزیرستان سائڈ یا ہمارے جنوبی اضلاع کے سائڈ یا خیبر اور مومند کے جو قبائلی اضلاع ہے یہاں پر کنواں کھودنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کئی 100 فٹ نیچے آپ جب جائیں گے تب آپ کو پانی ملے گا۔ ان علاقوں میں پانی کی سطح بھی انتہائی ڈاؤن ہے، اور موسمیاتی جو تبدیلی ہے، ان کے جو اثرات ہے کلائمیٹ چینج کے، اس کی وجہ سے ہمارے جو سیٹل ایریا ہے اور جو پشاور ویلی ہے جس میں یہ مردان، چارسدہ، نوشہرہ اور یہ علاقے آتے ہیں، یہاں پہ بھی اب تقریباً 8 سے 10 فیٹ جو ہے پانی کی زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ پہلے آپ اگر کنواں کھودتے تھے تو 10 فیٹ میں آپ کو پانی مل جاتا تھا، اب آپ 30 اور 35 فیٹ تک نیچے جائیں گے تب آپ کو پانی ملے گا، اور اس پانی کا معیار بھی سیلابوں کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں پر گزارا کیا جاتا ہے، کنویں کے پانی پہ گزارا کیا جاتا ہے۔ جو ضرورت ہے، انسانی بنیادی ضرورت صاف پانی جو کہ سب کا حق ہے، اس کو دستیاب ہونے کے لیے حکومت کی جانب سے، کے پی حکومت کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کے پی حکومت کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی انتظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ میسر ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کا کیپٹل پشاور، یہاں کا پانی جو ہے پینے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو نجی جو بین الاقوامی ادارہ ہے واٹر کے حوالے سے، واٹر ریسورسز کے حوالے سے، اس پہ ریسرچ کے حوالے سے جو ادارہ ہے، انہوں نے وہ رپورٹ دی ہے کہ خیبر پختونخوا کے دریاؤں کا پانی زراعت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پینے کے لیے کس طرح ٹھیک ہوگا؟ لیکن اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، اور اقدامات ایسی ہنگامی بنیادوں پہ ہونے چاہیے تاکہ اس مسئلے کو اگر فوراً مکمل طور پر ختم نہ کیا جا سکے، تقریباً 70-80% تک کو تو اس کا حل نکالا جا سکے، تاکہ لوگوں کو یہ بنیادی جو ضرورت ہے یہ تو میسر ہو۔ ایک جانب مہنگائی ہے اور بدامنی ہے اور بے روزگاری ہے، دوسری جانب جو پینے کا صاف پانی ہے وہ بھی بندے کو میسر نہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جائے، اور وہاں پہ ہسپتالوں کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ بھی ناگفتبے ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کو ہنگامی طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو جو بنیادی ضروریات اور سہولیات ہے وہ وہاں پہنچ سکے۔ تو اس حوالے سے تو فی الحال کوئی چیز اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے۔ فیصد خاندانوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت دستیاب نہیں ہے؟ تقریباً یہ 20 لاکھ ریشو تعداد ہے اس کی، اور 20 لاکھ سے زائد خاندان ہے، اور 36% جو خاندان ہے ان کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ میسر نہیں۔ فیصدی اوسط اگر ہم نکالیں تو اوسط میں تقریباً 35 سے 36% خاندان ایسے ہیں جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر اعداد و شمار پہ اگر چلے جائیں تو کولائی پالس ہے، وہاں پہ 83% لوگوں کو، تو غر میں 74، اپر کوہستان میں 77، کرک، دیر چترال میں 72، جنوبی ان اضلاع کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں پانی دستیاب نہیں، یہ باہر سے پانی لاتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان اور اگزے میں 67، اور لور کوہستان میں جو ہے 63% لوگ جو ہے یہ ابھی باہر سے پانی لیتے ہیں، ان کو بھی اپنے گھر میں صاف پینے کا پانی میسر نہیں۔ اسی طرح مومند میں 58%، خیبر میں 62%، چارسدہ میں 5%، بنیر 11، سوابی 9،
انتہائی افسوس کا مقام ہے. پانی جو ایک بنیادی سہولت ہے اور سب کو دستیاب ہونی چاہیے, سب کا حق ہے کہ انہیں صاف پانی میسر ہو, وہی پانی انہیں میسر نہیں ہے. اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ KP کا رویہ جو ہے اپنے صوبے سے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, اور مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ بانی PTI کی رہائی, جبکہ صوبے کے لیے وہ کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہیں. لیکن اقدامات ہنگامی بنیادوں پر چاہیے جو کہ فوری ہونے چاہیے تاکہ صوبے میں بہتری لائی جا سکے اور صاف پانی مہیا کیا جا سکے. ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی. MWMC میں کروڑوں روپے کی مبینہ مالی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے. مالی بے ضابطیوں پر محکمہ اینٹی کرپشن ملتان کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ افسران نے نئی تقرریوں میں مبینہ کروڑوں روپے رشوت وصول کی ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ملتان سے جوائن کیا ہے شیخ ارسلان نے. ارسلان, خبر کیا ہے, ذرا ڈیٹیلز شیئر کیجئے. جی شکریہ فرزانہ. ہم بات کریں پنجاب کی تو ماشاءاللہ پنجاب کے ہم سرکاری جس سرکاری محکمے کو بھی دیکھتے ہیں, اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں رشوت کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. اب ہم اس محکمے کی بات کر لیں کہ یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے یہ صفائی کا محکمہ ہے, اور یہ ویسا محکمہ نہیں ہے کہ جس میں پبلک ڈیلنگ ہو. پبلک ڈیلنگ والے محکمے جو ہوتے ہیں اس میں رشوت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے. جیسے کہ محکمہ مال ہے, وہاں پٹواری سے رابطہ کریں تو وہ رشوت لیتا ہے. پولیس ہے تو وہاں تھانے دار جو ہے, تفتیشی افسر جو ہے وہ مدعی سے رشوت لیتا ہے. اسی طرح دیگر محکمے ہیں. تو یہ ایسا محکمہ اس میں پبلک ڈیلنگ نہیں ہے. تو اب جو اس محکمہ جو یہ کمپنی ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, اس کے جو افسران ہیں اب انہوں نے محکمے کو ہی جو ہے وہ نشانہ بنایا کہ کیوں نہ محکمے کے اندر سے ہی ہم محکمے کو ہی کھائیں, اس کے فنڈز کھائیں اور اپنا جو ہے وہ اس کو ہی ذریعہ بنائیں کرپشن کا. تو یہ اب جو سکینڈل سامنے آیا ہے یہ 50 کروڑ روپے کا 500 ملین کا سکینڈل ہے یہ, اور یہ ابھی ریسنٹلی یہ سامنے آیا ہے. اس میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں کہ یہ جو MWMC ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں جو بھرتیاں ہوئیں اس کی مد میں کرپشن کی گئی. اچھا, جو خریداری کی گئی انہوں نے مشینری کی, جو رینٹ پہ مشینری لی گئی اس میں کرپشن کی گئی. اس کے علاوہ جو پیٹرول کی مد میں ہے فنڈز, ان میں کرپشن کی گئی. تو یہ یہاں پر ایک پوری لمبی فہرست ہے جو اس وقت اینٹی کرپشن کے پاس ہے, اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں سب سے پہلے کہ یہ شہر کی 68 یونین کونسلز, ملتان شہر کی 68 یونین کونسلز میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ صفائی کی ذمہ داری سر انجام دے رہی ہے. صفائی ستھرائی ان کے ذمہ ہے. اس سے قبل یہ TMA جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, وہ اس کی لک آفٹر کرتا تھا شہر کی. لیکن ان کی جو قابلیت ہے ان کو اس کو مزید فعال کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ایک دہائی قبل یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک الگ سے ہی کمپنی بنا دی جائے جو کہ صرف اور صرف مرکوز ہو, جس کی تمام تر صلاحیتیں, جس کی تمام تر توجہ جو ہے وہ صرف صفائی پر مرکوز ہو. تو انہوں نے MWMC کی جو ہے وہ یہ کمپنی بنائی جس میں BOD ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہیں جس میں افسران بھی تعینات کیے گئے جو ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی ان کا بنیادی مقصد تھا. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا ارسلان؟ جی یہی بنیادی مقصد تھا اس کا کہ جو شہر ہے, جو ملتان شہر ہے, اس کا جو 68 یونین کونسلز ہیں جو شہری علاقے ہیں ان کی صفائی پر جو ہے وہ توجہ زیادہ مرکوز ہو, کیونکہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اتنی فعال نہیں تھی اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو یہ کمپنی جو ہے بنائی جائے تاکہ جو ہے انہی پر ان کا صرف کام یہ صفائی کریں اور شہر کو صاف ستھرا رکھیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانوروں کے مطلب کہ علائشیں ہوتی ہیں ان کو صاف کریں. تو اس مقصد کے لیے اس کمپنی کو جو ہے ان کو اس مقصد کے لیے اس کمپنی کو قائم کیا گیا تھا. اور اس کمپنی کی جو شک ہے, جو اس کمپنی کے قوانین ہیں, اس میں یہ بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کمپنی قومی مفاد میں عوامی مفاد کے لیے قائم کی گئی ہے. یہ کوئی منافع بخش کمپنی نہیں ہے, یہ قومی, اس کے لیے سرکاری افسران ہی تعینات ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جو کمپیکٹرز تھے, ڈمپرز اور کمپیکٹرز, یہ مشینری اس کی موڈیفکیشن انہوں نے کرنی تھی. تو اس کی موڈیفکیشن جو کرنی تھی 19 کمپیکٹرز تھے, ان کی موڈیفکیشن کے لیے 26 ملین روپیز جو ہیں 26 ملین روپے ادا کیے گئے, جبکہ یہ کام جو ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ میں ہونا تھا.
اس کام کے لیے 26 ملین روپے ادا کیے گئے. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں, اینٹی کرپشن کے پاس اس معاملے کی تحقیقات چل رہی ہیں. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں کرپشن کا اتنا بڑا سکینڈل کیسے منظر عام پر آ گیا؟ جی یہ منظر عام پر اسی طرح آیا کیونکہ سال 2021 میں بھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو ہے وہ جو کرپشن کے حوالے سے کہانیاں وہ زد عام رہی. آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت بھی آڈٹ رپورٹ بنی تھی, اس وقت بھی ان کے یہ کرپشن سامنے آئی تھی, اور سال 2021 میں اینٹی کرپشن میں مقدمہ ہوا تھا. 15 سے زائد ان کے جو افسران اور ملازمین ہیں وہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان سے برآمدگی بھی کی گئی تھی, لیکن برآمدگی چند لاکھوں میں ہوئی. افسوسناک بات یہ ہے کہ کرپشن کروڑوں کی اور برآمدگی چند لاکھوں کی. تو یہ اب دوبارہ جو ہے یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور اینٹی کرپشن اس کی تحقیقات کر رہا ہے. کیا فائدہ ہوا اس کارروائی کا؟ ایک تو برآمد بھی چند لاکھ ہوئے اور دوبارہ پھر سے ہمیں کرپشن کی نئی داستان سننے کو مل گئی ہے. جی یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے اور یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ جو کرپشن ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارے محکمے ہیں, ہمارے ادارے ہیں, وہ کوشش تو کرتے ہیں, لیکن یہ جو میکانزم ہے کرپشن کا, یہ نئے میکانزم کے ساتھ, نئے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے, اور پرانے جو ہے موڈس آپرینڈی جو ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے کہ چلو اب نئے طریقے کے ساتھ کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ انٹرسٹنگ بات یہاں یہ ہے کہ MWMC میں یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس میں پیپرا رولز بھی فالو کیے گئے ہیں. پیپرا رولز بھی فالو کیے گئے ہیں, ہر چیز کو پروسیجر بھی فالو کیا گیا ہے, لیکن چیزوں کو زائد استحقاق دکھا کے جو ہے وہ ان کو مطلب کہ قیمتیں ان کی کم تھی اور ان کی خریداری جو ہے وہ زیادہ کی گئی, پیمنٹ زیادہ کی گئی. منظور نظر فرموں کو جو ہے وہ ٹھیکے دیے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ مشینری کی بھی قیمت زیادہ لگائی. اسی طرح جو یہاں پہ سینٹری ورکرز ہیں اور یہاں پر جو ڈرائیورز ہیں, 300 سینٹری ورکرز آلریڈی کام کر رہے تھے, لیکن انہوں نے مزید بھرتیاں کی. 375 جو ہیں وہ سینٹری ورکرز اور 100 کے قریب ڈرائیورز, ان کی تقرری کی, اس میں بھی کروڑوں روپے کی کرپشن ہے کی گئی ہے مبینہ طور پر, جس کی تحقیقات جاری ہیں. اسی طرح پیٹرول کی بات کی جائے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ میں کرپشن کے حوالے سے اب تک کارروائی کیا کی گئی ہے؟ جی اس میں اب تک تحقیقات ہی کی جا رہی ہیں, اور ابھی کیونکہ یہ جب پہلے سال 2021 میں ان پہ مقدمہ ہوا تھا تو انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ غائب کیا تھا, اور اینٹی کرپشن نے جو ہے چھاپا مار کے ریکارڈ جب برآمد کیا تو انہوں نے سرزنش بھی کی تھی اور انہوں نے کچھ ریکارڈ جلایا بھی تھا سال 2021 میں. تو اب بھی جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت اینٹی کرپشن ملتان میں, اور یہ اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جیسے انہوں نے ڈرائیورز اور ان کی مد میں نے آپ کو بتایا کہ تقرریوں کی مد میں کرپشن کی, ایسے ہی ان کے جو مینیجر HR ہیں, مینیجر ایڈمن ہیں اور دیگر افسران ہیں, ان کو جو ہے وہ پیٹرول ماہانہ قوانین کے مطابق ان کو پیٹرول اور ان کو گاڑی کی سہولت میسر نہیں ہے, لیکن انہوں نے CEO ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے جو ہے وہ اپنا پیٹرول منظور کروایا ہوا ہے اور اس کی مد میں وہ لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں, ہر ماہ وصول کر رہے ہیں وہ, اور ان کے پاس اور اس جو پیٹرول کی مد میں جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. یہ بھی بے تحاشا تقرریاں کی گئیں, اشیاء کی خرید و فروخت کی گئی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں, تو اس حوالے سے قوانین کیا کہتے ہیں اور کیا ان قوانین کو فالو کیا گیا؟ ہاں جی قوانین, بالکل قوانین یہ کہتے ہیں کہ قوانین کے مطابق جو تقرریاں ہوتی ہیں اس کا باقاعدہ اشتہار ہوتا ہے, اشتہار کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ کرپشن کی ایک نیا ان کا طریقہ کار ہے, اور انہوں نے اب بڑا سٹریم لائن کر دیا اس کام کو کہ وہ قوانین بھی سارے فالو کر رہے ہیں, قوانین بھی سارے فالو کر رہے ہیں, قوانین فالو بھی ہو رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے, خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. یہی چیز جو ہے یہ کہ قوانین بھی فالو ہو رہے ہیں, رول بھی فالو ہو رہے ہیں, اشتہارات بھی دی جا رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ قوانین کو فالو بھی کیا جائے اور پھر انہی قوانین کی خلاف ورزی بھی کی جائے. جی یہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اس میں تقرریاں کی جاتی ہیں وہ اپنے منظور نظر فرموں کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے جو C2 کیٹیگریز کی ہوتی ہیں, ان کو ٹھیکہ دیا گیا, اور اس میں ان کی جو ہے آپس میں کنائیونس جو ہے وہ اسٹیبلشڈ بھی ہوئی ہے. یہ بھی اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں جو ہے ان کے پاس یہ موجود ہے, اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. اور اس کے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ جب یہ صفائی کی جاتی ہے
تو صفائی کے دوران ان سے جو سینٹری ورکرز ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے صفائی بھی کرنی ہے، اس کے بعد اس جگہ کی آپ نے پک لینی ہے، تصویر لینی ہے، اور اپنی موجودگی، اپنی لوکیشن بھی بتانی ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود ہیں. مطلب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کڑا جو ہے ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ جو سینٹری ورکرز ہیں وہ شہر کو صاف ستھرا رکھیں. اب یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ سینٹری ورکرز کو موبائل فراہم کرنے ہیں جی. 100 موبائل خریدے گئے اس حوالے سے کہ جی سینٹری ورکرز کو موبائل دینے ہیں تاکہ وہ پکس بنائیں، ویڈیوز بنائیں، اپنی لوکیشن سینڈ کریں ہمیں. تو 100 اسمارٹ فونز خریدے گئے، جس ایک اسمارٹ فون کی قیمت جو تھی وہ تھی 23,000 روپے. لیکن وہ ایک اسمارٹ فون انہوں نے جو اپنے ریکارڈ میں شو کیا ہے وہ 61,000 سے 62,000 روپے کا شو کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 100 فون جو ہیں وہ ان کی وہ بھی لاکھوں میں چلی گئی تعداد. بالکل ایسا تو ہی ہے. یہ اس طریقے سے انہوں نے کرپشن کیا ہے کہ اینٹی کرپشن کے افسران بھی چکرا گئے ہیں. اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ بھی گزری ہے، سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ من پسند کمپنیز کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، تو کیا جو ایلیجیبل کمپنیز ہوتی ہیں ان کی جانب سے سوال نہیں اٹھایا جاتا؟ اس میں یہ ہے نا کہ قوانین جو ہیں وہ جو ہمارے سرکاری محکموں کے قوانین، جو ہمارے پنجاب اسمبلی سے اور جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے قوانین ہیں، اس کو تو فالو کرنا جو ہے وہ محکمے کا کام ہے، اور وہ فالو کرتے ہیں. جب وہ یہ چیزیں محکمے یہ پروسیجر فالو کرتے ہیں تو پھر جو دوسری کمپنیز ہیں، جو دوسرے ٹھیکیدار ہیں، وہ سوال نہیں اٹھا سکتے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ بولی جو ہے وہ بولی لگتی ہے کہ آپ ہمیں یہ مشینری ہے، ہمیں یہ اتنے کمپیکٹرز چاہیے، اتنے ڈمپرز چاہیے، اتنی چیزیں چاہیے، تو آپ ہمیں یہ کتنے میں دیں گے. تو وہاں نیلامی میں جب بولی لگتی ہے تو وہاں پر ان کی بولی میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے. یا یہ مس اپروپریشن ان گورنمنٹ فنڈز، اس کا جو ہے نا انہوں نے بہت کیا ہے اس میں، اور اپنی منظور نظر فرموں کو ٹھیکے دیے ہیں. اور یہ چیز بھی اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے کہ کیٹیگری C2 کیٹیگری کے جو ہیں وہ ٹھیکیداروں کو یہ ٹھیکے دیے گئے ہیں، اور 3rd کلاس مشینری جو ہے وہ خریدی گئی ہے، جن کی کوئی اتنی ورتھ نہیں تھی، لیکن ان کو زیادہ قیمت کا دکھا کے. اور معاملہ تو خیر اب سامنے آ چکا ہے. اینٹی کرپشن ملتان کی بھی بات کر لیتے ہیں، ان کی جانب سے اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے؟ جی اینٹی کرپشن ملتان کی جانب سے جو ہے وہ ایک چیز کی باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. سب اینٹی کرپشن کا جو ہے وہ پروسیجر بھی یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا کوئی اس قسم کی سورس رپورٹ آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ اس کو باقاعدہ انکوائری کی شکل دیتے ہیں. انکوائری کی شکل دینے کے بعد پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسچیکر، گورنمنٹ ایکسچیکر کو کتنا نقصان پہنچا ہے. اس لاس کا تعین کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کی ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ اسیسمنٹ کرتی ہے. اس کے بعد ذمہ داران کا تعین کیا جاتا ہے. ذمہ داران کا تعین کرنے کے بعد ROC رجسٹریشن آف کیس کی طرف جایا جاتا ہے. تو اینٹی کرپشن کا یہ پروسیس بھی تھوڑا سا کمپلیکس ہے، لیکن کیونکہ اس میں جو قوانین ہیں فالو کرنے پڑتے ہیں، اور جو عدالتیں ہیں اینٹی کرپشن کی عدالت اور جو اینٹی کرپشن کے قوانین ہیں، عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ پورا اس قوانین کے مطابق چلیں. تو وہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو یہ پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے. ارسلان، پروسیجر جتنا مرضی کمپلیکس ہو، ایٹ دی اینڈ ضرورت تو اس چیز کی ہے نا کہ کوئی ریکوری بھی عمل میں لائی جائے. کروڑوں روپے کی کرپشن تو کی گئی ہے، تو کیا کوئی ریکوری ابھی تک عمل میں لائی گئی ہے؟ نہیں، ابھی تک کوئی ریکوری نہیں عمل میں لائے گی. جیسے میں نے بتایا کہ جو اس سے پہلے سال 2021 میں جو مقدمے انکوائریز ہوئی تھی اور مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں چند لاکھوں کی ریکوری ہوئی تھی. ابھی یہ ہم نے جو یہ چیز اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں، جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے جو کرپشن سامنے آئی ہے، یہ ان 56 کمپنیوں میں شامل ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے شروع کی تھی. اور یہ ان کا بہت پنجاب گورنمنٹ کا اچھا اقدام تھا، ایسا اقدام تھا کہ عوام کو سہولت ملے. اور میں تو یہ حکومت کو یہ کہوں گا، حکومت سے یہ حکومت پنجاب کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کمپنی جو یہ اب ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس طرح لاہور میں بھی یہ کمپنی ہے، فیصل آباد کی بھی ہے کمپنی. تو یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صرف ملتان کی تمام شہروں میں اس طرح کمپنیاں قائم کی گئی ہیں تاکہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کا بوجھ کم کیا جائے اور ان کو فعال کیا جائے. اور ان کا BOD بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی بنایا گیا، اور ان میں جو ہے افسران کی تعیناتی بھی ہوئی. اور جو پورا ان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بالکل اس وقت تمام صوبے کے تمام اضلاع میں کام کر رہا ہے. تو یہ جو ہے اس میں جو کرپشن ہے اس حوالے سے جو بات کریں تو وہ کرپشن جو ہے اس میں ریکوری کی جو عمل ہے، ریکوری کا عمل، وہ رجسٹریشن آف FIR کے بعد ہی سامنے آئے گا. اور FIR جب رجسٹرڈ ہو جائے گی تو بہت امید ہے کہ اس کے بعد یہ اس میں ہمیں ریکوری
جی بالکل، یہ اس وقت انکوائری جو ہے بالکل اینڈ سٹیجز پہ ہے، اور اینڈ سٹیجز پہ ہے، تو یہ فائنل مراحل میں ہے، اور یہ ایف آئی آر جو ہے بس کچھ دنوں میں اس کی جو ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو جائے گی، اور جو اس میں ذمہ داران کا تعین بھی تقریباً کر لیا گیا ہے، اور تو یہ اس میں پھر ہمیں دیکھنے میں ملے گا کہ یہ ان کی افسران کی جو ذمہ داران ہیں ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی، اس کے بعد ریکوریز بھی ان سے کی جائیں گی، ریکارڈ بھی قبضہ میں لیا جائے گا، کچھ ریکارڈ انہوں نے ان کے پاس بھی ہے، اور مزید جو ہے آڈٹ رپورٹ بھی انہوں نے مانگی ہوئی اینٹی کرپشن کی جانب سے۔ بالکل ارسلان، دیکھا جائے تو ہمیں کرپشن کی بڑی بڑی داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور تحقیقات بھی شروع کی جاتی ہے، کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی ریکوری عمل میں نہیں لائی جاتی۔ لیکن ہم کوشش ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے خبر کیا ہے کہ پوری ٹیم ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہے گی کہ ان معاملات کو ہائی لائٹ کر کے یہ ریکوریاں کم از کم عمل میں لائی جا سکے تاکہ ملک کا کچھ بھلا ہو سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔